खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत फतमन नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर चार्ल्स रियाज है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। आइए हम अपनी रुश्त और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम में अक़दस में से पढ़ेंगे यशूआ की किताब, उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8 खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं तमाम देखने और सुनने वालों के साथ खुदा के कलाम में अक़दस का ख़ास हिस्सा आज मैं आपके दरमियान में मैं शेयर कर सकूँ। आज जो हमारा मज़मून होगा, हमारा टॉपिक होगा, जिस बात पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और हमारा मज़मून और टॉपिक होगा हमें क्यों खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए। दौरे हाज़रा में जब भाइयों और बहनों से पूछा जाता है, जब बहनों और भाइयों से दरियाफ़्त किया जाता है, क्या आप हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ते हैं? क्या आप हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं? क्या आप खुदा के साथ दुआ और कलाम के ज़रिया से रिफ़ाक़त रखते हैं? तो वो इसका जवाब नहीं में देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम फ़तह हासिल करना चाहते हैं, हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और फिर हमें खुदा के कलाम की जानिब हमें मतवज्जो होने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में से हम यहाँ पर से देखते हैं कि एक की आदत जो है और जा चुकी है, और दूसरी की आदत जो है वो हमारे सामने यहाँ पर से इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आती है। मेरी मुराद जो पहली की आदत है वो खुदा का बंदा बुज़ुर्ग मूसा, और वो इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं। और अब जो क़यादत है वो खुदा के बंदा यशूआ के कंधों पे डाली गई है, उसके सुपुर्द की गई है। और खुदा का बंदा यशूआ जो है वो इस क़यादत को वो लेना चाहता नहीं है। वो जानता है कि ये क़यादत बनी इसराइल के लिए करना ये कोई आसान काम नहीं है। बनी इसराइल के जो लोग हैं वो बहुत सारी बातों में वो खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा की हट धर्मियाँ करते हैं, खुदा के बंदा मूसा के बारे में वो तरह तरह की तज़लील करते हैं। और ये सारे हालात खुदा के बंदा यशूआ ने अपनी आँखों से देखे और सुने हैं। और जब इन तमाम बातों को उसने देखा है, और अब वही क़यादत जो है जो बुज़ुर्ग मूसा कौम बनी इसराइल की कर रहे थे, और अब वो क़यादत जो है वो यशूआ के कंधों पे रख दी जा रही है। खुदा का बंदा यशूआ इस क़यादत को वो लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि शायद ये बहुत बड़ा काम मेरे लिए मुश्किल तो क्या नामुमकिन सा नज़र आता है। लेकिन इसी सिनेरियो में जो है वो हमें खुदा के कलाम में से नज़र आता है कि खुदा अपने बंदा से कलाम करता है, खुदा अपने बंदा से बात करता है। अगर फ़तह हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वह हम खुदा के साथ हम और बढ़ना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम में से हमें ख़ास असूल जो है वो मेरे और आपके लिए, और जो असूल खुदा के बंदा यशूआ के लिए है, और आज वही असूल जो है वो मेरे और आपके लिए भी यहाँ पे मौजूद है। वो खूबसूरत असूल क्या है? हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा और सुना है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। तो जो हमारा मज़मून है वो यही है कि हमें क्यों खुदा का कलाम जो है वो पढ़ना चाहिए, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल मुक़द्दस, होली स्पिरिट, और क्या खुदा के कलाम की अहमियत है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। मैं खुदा के कलाम में से 3 वजूहात जो है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि हमें क्यों खुदा का कलाम जो है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है।
پہلی بہت بڑی وجہ جس وجہ سے ہمیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل ہے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جو لفظ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ابھی ہین حیات میں، یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے منہ سے نکلا۔ خدا نے جو کچھ کہہ دیا اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کے کہنے سے جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ جو کچھ خدا نے کہہ دیا اور وہ سارا کچھ ظہور میں اور وہ وجود میں آ گیا۔ اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چیزوں کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، مشکل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور ہمیں کیوں ہر روز جو ہے وہ خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے۔ میں تمام ویور سے، تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہمارے سامنے چیلنج بھی ہے، یہ سوال بھی ہے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اور حالات کتنی جلدی سے جو ہیں اور سینیریو چینج ہوتا چلا جاتا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بہت سارے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ایسے سارے حالات کے تناظر میں جو ہے پھر ہماری رہنمائی کیا چیز کرتی ہے، کیسے جو ہے وہ ہم فتح اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا گیا کہ ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل ہے، اس لیے ہمیں ہر روز خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آئیے ہم دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے ہم غور کریں گے، ہمیں کیوں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جو خدا کے کلام اقدس میں بیان ہے، ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، کڑے حالات کیوں نہ آ جائیں، مشکلات کیوں نہ ہوں، پریشانیاں کیوں نہ ہوں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہمیں تقویت اور قوت جو ہے وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ میں اور آپ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اگر ہم آج سے 2 سال پہلے کی بات کریں اور ایک بہت بڑی وبا نے جو ہے وہ تمام دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، بہت سارے لوگ اس صفحہ ہستی سے چلے گئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن اس سارے حالات میں جو ہے وہ خدا کے لوگ اور خدا کے لوگوں نے جو ہے وہ قوت اور طاقت حاصل کی۔ کیسے انہوں نے قوت اور طاقت حاصل کی؟ یقیناً انہوں نے جو ہے وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ قوت پائی۔ اور بائبل مقدس میں سے جو ہے مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ انہی دنوں میں جو ہے خدا کے لوگوں نے زبور نمبر 23 جو ہے وہ پڑھنا اور گانا اور سننا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس میں کتنی بڑی تسلی جو ہے وہ خدا کا بندہ داؤد اس کی ہم زبان ہو کر جو ہے وہ ہم ایک بڑی تسلی کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے خدا کا بندہ بزرگ داؤد فرماتے ہیں، ہاں بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہم جانتے ہیں تسلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کیا روپے پیسے سے ہمیں تسلی ملتی ہے؟ کیا کسی اور چیز سے ہمیں تسلی ملتی ہے؟ ہمیں تسلی ملتی ہے تو خدا کے کلام سے جو ہے وہ ہمیں تسلی ملتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں تقویت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا، خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور تیرا دھیان اور گھیان اسی پہ لگا رہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو دوسری بڑی وجہ جو ہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں،
ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں، اور خدا کا کلام ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے۔ جب ہر طرح کے حالات کی بات کرتے ہیں، اور مجھے کلام اقدس میں سے وہ حوالہ کانٹیکٹ ہمیں یاد آتا ہے، اور لکھا گیا کہ خدا کا بندہ ایلیا، اور ایلیا جو ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا، اور آسمان کو بند کر دینے والا، اور آسمان کو کھول دینے والا، اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو کچھ وہ خدا سے مانگتا ہے، اور خدا اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی خدا کے بندہ ایلیا نے بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی جو ہے فتوحات حاصل کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ہی لمحے میں جو ہے، اور خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے خداوند اب میں جینا چاہتا نہیں ہوں، ایزبل سامنے ہے، اخیب سامنے ہے، مشکل حالات سامنے ہیں، کھٹن حالات سامنے ہیں، اور ایسے سارے حالات میں جو ہے، اور خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ جھاؤ کے درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے خداوند اب میں جینا چاہتا نہیں ہوں اور مجھے موت دے دے۔ یہی باتیں کہتے کہتے جو ہے اور وہ سو گیا ہے، اور جب وہ سو گیا ہے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا، خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور جب خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا، اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ خدا کے بندہ ایلیا کے لیے وہ تازہ انگاروں سے پکی ہوئی روٹی جو ہے وہ خدا کے بندہ ایلیا کے لیے لے کر آتا ہے۔ سراہی میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ایلیا کے لیے لے کر آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب اس کے لیے مہیا کرتا ہے، اور اس کی کمر پر ہاتھ مار کے وہ کہتا ہے اے ایلیا اٹھ، اور تو کیوں مایوس ہے، تو کیوں پریشان ہے، تیری خدمت جو ہے وہ چھوٹی خدمت نہیں ہے، تیری خدمت بہت بڑی تیری خدمت ہے، اٹھ۔ اور خدا کا کلام اسے تسلی اور تقویت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنی دفعہ ہماری زندگیوں میں ہم ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں تسلی کی ضرورت ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ ہمیں تسلی دے، اور ہمیں کہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون ہمیں تسلی دینے والا ہے، وہ کون ہمیں اطمینان دینے والا ہے، اور وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو وہ ہمیں تسلی اور اطمینان ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے، اور اس کی تیسری جو بڑی وجہ ہے، اور خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، قیمتی خدا کا کلام ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں ہر روز خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ ہماری حالتیں کیسی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے جب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، کیا ہم ہر روز خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ یہ قیمتی خدا کا کلام ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے تمام سورسز کے لیے۔ ہم نیشنل نیوز ٹیلی ویژن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اور چینلز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام گاؤں گاؤں، بستی بستی، کریا کریا، شہر بہ شہر جو ہے وہ یہ خدا کا کلام پہنچتا ہے۔ اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آنے والا ہے، خدا کے کلام میں لکھا گیا، ہاں میں کال ڈالنے والا ہوں، میں قحط برپا کرنے والا ہوں۔ اور قحط کس چیز کا؟ کیا روٹی کا کال؟ کیا پانی کا کال؟ کیا کسی اور چیز کا کال؟ نہیں، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا اپنے کلام کا کال جو ہے وہ میں ڈالنے والا ہوں۔ لیکن ابھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ ایوب جو ہے، اور وہ بھی یہی بات بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو جو ہے وہ اپنی ضروری خوراک سے زیادہ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا ہے۔ اور خدا کا بندہ داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے جو ہے ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے، اور ہم نے بڑی بڑی 3 وجوہات ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھی ہیں۔ اور پہلی وجہ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھی تھی، ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے
وہ لا تبدیل ہے، ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ خدا کا کلام ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، ہمیں قوت مہیا کرتا ہے، اس لیے ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ نہایت ہی قیمتی ہے۔ خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہا اگر تو سرفراز ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو شریعت کی یہ کتاب جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور یہی پیغام آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر ایریا میں ہم فتح کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ آسمانی خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری تعریف تیری ستائش کرتے ہیں۔ ہمارے دل شکر گزاری کے سالبریز ہیں۔ نیشنل نیوز ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ فضل عطا کرے خداوند، ہم تیرے کلام کی اہمیت کو جانیں اور بڑھیں اور ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔